अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। ईरान और इज़राइल के हवाले से हम देखें तो जंग में मुसलसल हमें शिद्दत नज़र आ रही है और दोनों जानब से तेल की तनसीबात को और गैस की तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की जानब से एक कतर के अंदर अटैक किया गया जहां पर उनकी LNG के जो मेन उनकी मराकज़ है उनके ऊपर वहाँ पे मिज़ाइल लगे, जिसकी वजह से कतर की जानब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने को आ रहा है। और इसके साथ साथ UAE के अंदर भी अटैक हुए और ईरान के अंदर इज़राइल की जानब से एक बड़ी शिद्दत के साथ हमला किया गया, जिसमें बेतहाशा बिल्डिंगें वहाँ पे तबाह हुई और बहुत सारे जानी नुकसान की भी वहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो इस्लामी ममालिक हैं उनके वज़रा ख़ारजा का एक इजलास हुआ, उसके अंदर क्या फ़ैसले हुए हैं और इस जंग को रुकवाने के लिए इस्लामी ममालिक अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने शिया उलमा इकराम से एक मुलाकात की, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और उस मुलाकात का क्या फ़ायदा पहुँच सकता है, इसको भी हम देखते हैं। हमें इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर बैरामन तंगी साहब हैं हमारे साथ। इनके साथ साथ हमें सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं जनाब ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली हैं जनाब मंदोखेल साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मियाँ सैफुर रहमान साहब। कादर खान मंदोखेल साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ख़ासी गंभीर होती जा रही है खित्ते के अंदर। एक अंदाज़ा ये था कि अब कुछ ममालिक इसके अंदर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी आएगी, कुछ ममालिक इन्वॉल्व होंगे, कुछ जंग के अंदर थोड़ी सी नरमी आएगी, लेकिन हर गुज़रता लम्हा जंग के अंदर शिद्दत आ रही है और अब जिस तरह के तवानाई के जो ज़खायर हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इससे तो पहले ही एक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ावा नज़र आ रहा है और अगर इस तरह के एनर्जी के जो उनके रेजर्वायर्स हैं उनको अटैक किया गया तो पूरी दुनिया के अंदर एक बहरान पैदा हो जाएगा एनर्जी का। आप क्या समझते हैं कि जंग जो है वो क्यों नहीं इसके अंदर कोई नरमी आ रही, इसे शिद्दत क्यों पकड़ती जा रही है? देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप जब ईरान की क़यादत को नहीं छोड़ेंगे, आप उनकी अस्पताल को नहीं छोड़ेंगे, आप स्कूल की बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, तो यकीनन रिएक्शन तो आएगा। और हर वक्त जंग में तो यही समझा जाता है। हमारे यहाँ एक कम्युनिटी है, उसमें एक रिवाज है कि अगर कोई बंदा किसी को कत्ल करे तो ये उस कातिल को नहीं कत्ल करते हैं, बल्कि घराने का जो सरबराह है उसको कत्ल करते हैं ताकि घराना तबाह हो। तो मेरे ख्याल में जंग में भी अब सूरत हाल यही नजर आ रही है कि उनको यही चीज नजर आएगी कि हम ऐसे कौन से काम करें जो उनका पूरे मुल्क को तबाह कर ले। यकीनन जो अवामी अमलाक को जब नुकसान पहुंचाएंगे तो वो ज्यादा हाईलाइट होगा और इस खित्ते का जो तेल का जो सिलसिला है यकीनन पूरी दुनिया यहीं से चलता है, तो उसके ऊपर ईरान भी वही सोचेगा। और मेरे ख्याल में मैं बार बार इस चीज की वो करता हूँ, बल्कि एक मुतबाना मेरी एक मशवरा है कि पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा रोल बनता है इस वक्त खित्ते के हवाले से और एक एटमी पावर के हवाले से, और मैं यूँ कहूँगा कि इस्लामी दुनिया की सुपर पावर के हवाले से कि इन तमाम ममालिक को अब देख रहे हैं जो अफगानिस्तान का जंग है, कल पाकिस्तान ने रोक ली है, कतर, सऊदी अरब और उसकी वजह से के कुछ अरसे के लिए यानी 23 मार्च तक। तो यकीनन इन ममालिक का पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, उन सबको बिठा के और एक तो ईरान को ये यकीन दहानी करानी चाहिए कि हमारे यहाँ से कोई आपके ऊपर हमला नहीं होगा, और जो रिएक्शन ईरान की तरफ से आएगा तो उसको मेरे ख्याल में तमाम जो मिडिल ईस्ट के ममालिक है उनको एकजा होके बैठ के, वो कहाँ मर गई, वो हमारी OIC हुआ करती थी, वो किधर है वो लोग, वो कहाँ पाए जाते हैं कि उनका ना कोई इजलास है ना उनका कोई सिलसिला है। तो मैं ये समझ रहा हूँ जो खदशात आपके तो ये दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे और बढ़ते इस सूरत हाल है कि अल्लाह ना करे कि अगर कोई एटमी मवाद हो तो वो एक दूसरे के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब बात इंतहा तक आई है।
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے خطے کی جو ممالک ہے، خصوصی طور پہ میں OIC کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کو ایک کردار ادا کرنا. اقوام متحدہ تو مر گئی ہو تو کب کا ختم ہو گئی ہے. اقوام متحدہ سے کوئی امید رکھنا، کوئی اس کے اوپر التجا کرنا، وہ تو بیکار ہے. تو OIC اگر کوئی ہے کسی چڑیا کا نام، تو اس کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے. اور مجھے پورے یقین ہے کہ پاکستان ایک کی رول ادا کر سکتا ہے. پاکستان ایک خطے کے حوالے سے، اور کیونکہ پاکستان کا اثر رسوخ ایران کے اوپر بھی ہے، اور ان کا اس خطے کے دوسرے ممالک کے اوپر بھی ہے. اور یقیناً جب یہ سارے اکٹھے ہوں گے تو اسرائیل کو اور امریکہ کو بھی مجبور کیا جا سکتا ہے. بالکل. قادر خان مندوخیل صاحب بڑی اچھی بات کی ہے کہ اقوام متحدہ کہیں نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے ایک تو اپنا کردار ادا نہیں کیا، دوسرا جو ایک غزہ پیس بورڈ بنایا گیا، بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جگہ اس بورڈ کو دے دی گئی ہے. اور اس طرح اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے OIC، اس کا بھی کہیں ہمیں اس جنگ کے اندر اس کو رکوانے کے لیے ابھی تک کوئی کردار واضح طور پر نظر نہیں آیا. بریگیڈیئر صاحب، پہلے ایران کے جو ان کے کمانڈر تھے، ان کی مسلح افواج کے علی لاریجانی، ان کو شہید کیا گیا. اب ان کی انٹیلیجنس کے سربراہ اسماعیل خطیب، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. ایران کی ٹوٹل جتنی قیادت تھی، چاہے وہ سیاسی تھی یا عسکری، چن چن کر ان کو شہید کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انٹیلیجنس فیلئر ہے ایران کا کہ ان کی قیادت جو ہے اس کو اسرائیل چن چن کر وہ ٹارگٹ کر رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عالم چودھری بھائی. دیکھیں، انٹیلیجنس فیلئر بھی ان دا سینس ہے کہ پچھلے سال بھی جنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سے ایران کے اپنے لوگ جو تھے، جو کہ رجیم کے بہت خلاف تھے، اور کچھ انڈینز بھی تھے، افغانی بھی تھے، ان لوگوں کو موساد میں کلٹیویٹ کیا اور ان کو لنک بنایا کہ وہ جو آن گراؤنڈ انٹیلیجنس ہے، جس میں اگر آپ کو یاد ہے کہ وہ حماس کے لیڈر بھی تھے، ان کو بھی شہید کیا گیا ٹارگٹ. تو ان کو ٹارگیٹڈ اٹیکس کرنے میں ان لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا ایرانی لیڈرشپ کے لیے، کہ اپنا موساد کے لیے. تو اس کی وجہ سے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کچھ گھر کے اندر بھی میر جعفر میر صادق تھے، ابھی بھی ہیں، اور میرے خیال ابھی بھی وہ ایک رول ادا کر رہے ہیں موساد کی سپورٹ میں یا CIA کی سپورٹ میں. تو لیکن اب یہ ہے کہ دس دی انفارچونیٹ پارٹ. دوسرا یہ ہے کہ ایران کے پاس وہ لیول آف میرا خیال ہے ٹیکنالوجی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ لیبنان میں حزب اللہ کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں، ان کو چن چن کے ٹارگٹ کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، یہ موبائل کے تھرو یا اس قسم کے بڑے اسپیشلائز قسم کے ڈرونز پن پوائنٹ کر کے ان کو شہید کیا گیا. تو یہ ایک ٹیکنالوجیکل ایج اس معاملے میں میرا خیال ہے اسرائیل کے پاس ہے. گو کہ چائنیز نے پچھلے چند مہینوں میں اور یا کافی ٹیکنالوجیکل مدد جو ہے اس فیلڈ میں، الیکٹرانک سرویلنس، الیکٹرانک ڈیفنس، الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز، سائبر ٹیکنالوجی میں انہوں نے، چائنیز نے آئی ایم شیور مدد کی ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے رشین نے بھی بڑی مدد کی ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے اتنا نقصان تو ہو گیا کہ ناٹ اونلی دا فرسٹ لیول بلکہ ٹاپ موسٹ ان کے اپنا جو لیڈر ہے خامنی، آیت اللہ خامنی، ان سے لے کے نیچے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر تک کے جو لیڈرز ہیں ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے. اب تو نیچے سے اور لوگ جو ہیں وہ نامنیٹ ہو رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بھی ہمیں ایران کو اتنا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اسرائیل کے بھی بڑے ٹاپ لیڈر جو ہیں سول اور ملٹری، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اپنی میزائل اسٹرائکس کے تھرو، پریسیجن میزائل اسٹرائک. اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ ایران کو بھی انفارمیشن اویلیبل ہوتی تھی کہ ان لوگوں کے لوکیشن کیا ہیں، کہاں یہ بیٹھے ہیں. دیکھیں ابھی تک نیتنیاہو کے بارے میں کوئی واضح خبر نہیں آ رہی کہ وہ زندہ ہے یا ان کو جہنم واصل کر دیا گیا. ویسے تو اگر جہنم واصل ہو گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی صرف ایران کے لیے نہیں، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن حالانکہ کیا افسوس کی بات ہے، ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت بات ہو رہی تھی وہ OIC کی، مجھے تو یاد آ گیا 1974 اسلامک سمٹ ان لاہور. بھائی وہ کیا دن تھے، وہ کیا دور تھا. ذوالفقار بھٹو صاحب وہ دی پرائم منسٹر، ادھر وہ لیبیا کے قذافی صاحب، سعودی عربیہ کے شاہ فیصل،
فلسطین کے یاسر عرفات صاحب اور بڑے لیڈر اسلامک لیڈر لاہور میں آئے اور اسی قسم کے حالات تھے. اس طرح کی جنگ نہیں تھی لیکن بہت گلوبل لیول پہ انرجی کرائسس چل رہا تھا اور بہت زیادہ مزاحمت ہو رہی تھی مسلمان ممالک کو, اور ایک چل رہا تھا اسٹینڈ آف یورپ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ OIC کا ٹھیک ابھی ایک اجلاس ہو رہا ہے, آج ہونا ہے یا ہو گیا ہوگا دبئی میں, اپنا سعودی عربیہ میں. اسحاق ڈار صاحب گئے, لیکن پاکستان میں پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن جس طرح مندوخیل صاحب نے فرمایا کہ پوری دنیا پاکستان پہ ایک اور نظر سے دیکھ رہی ہے ایز اے ورلڈ پاور, ایز اے نیوکلیر پاور, ایز اے ملٹری پاور, وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن پاکستان نے اپنا ڈپلومسی میں اور انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک لوہا منوایا ہے سنس دی انڈیا کے ساتھ لڑائی پچھلے سال سے, اور لوگ بڑی ٹرسٹ کی اور اعتماد کی نگاہ سے جو ہے وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں. ہمیں اسلام آباد میں اسلامک OIC کا سمٹ کرانا چاہیے ہیڈز آف اسٹیٹس کا. میں مانتا ہوں کہ اس وقت دہشت گردی کے معاملات ہیں, مانتا ہوں کہ سیکورٹی کے معاملات اتنے آئیڈیل نہیں ہیں جس طرح کے ہونے چاہیے, اور پھر ظاہری بات ہے فائنینشیل ایشو بھی بہت ہے, اتنے بڑے لیول پہ کانفرنس کو آرگنائز کرنا ایٹ اے شارٹ نوٹس. لیکن میرا خیال ہے پاکستانی قوم میں, ہماری لیڈرشپ میں یہ جذبہ موجود ہے کہ جب ایسا کرائسس آتا ہے تو دے رائز ٹو دی اوکیژن. سب کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جتنا خرچ ہے کر دیں فار دا گریٹر اسلامک کاز. بہت اچھی تجویز سو ہے آئی ہوپ کہ یہ OIC کے وہاں پہ کیا ہوگا, اجلاس ہوگا, ایک وہ قرارداد سامنے آ جائے گی روایتی. وہ میں بھی آپ کو ابھی لکھ کے دے دیتا ہوں کہ وہ روایتی قرارداد کیا ہوگی. 10 ممالک کی ہے, تمام OIC کے لوگ بھی نہیں ہے, 10 ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں ان کے فارن منسٹر. تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے روایتی کمیونیکے کیا ہوتا ہے. لیکن OIC کا سمٹ وہ دیٹ ول بی دا ریئل گیم چینجر. وہ ایک صحیح میسج بھیجے گا مسلم امہ کی طرف سے ٹورڈز دی ہول ورلڈ. تنگی صاحب سے آج کی ملاقات کے حوالے سے جو وزراء خارجہ اکٹھے ہوئے ہیں تنگی صاحب, جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی گئے ہیں, اسلامی ممالک کے سارے وزراء خارجہ ہیں, کیا اس کے اندر کوئی فیصلے ہیں, کیا ڈیولپمنٹس ہیں اس میٹنگ کی؟ دوسرا, پاکستان کے اندر جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب, انہوں نے ایک ملاقات کی ہے شیعہ علماء اکرام سے, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ ان دونوں چیزوں کے اوپر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعظم چودھری صاحب, اس جنگ کے پہلے دن میں نے ایک ٹاک شو پہ شروع کیا تھا کہ جس دن ایران نے عرب ممالک میں اور مسلم کنٹریز کے جو امریکن اڈے تھے اس پہ حملے کیے, تو میں نے اسی دن ٹاک شو میں کہا تھا کہ ایران کو عرب ممالک میں یا مڈل ایسٹ کنٹریز میں اڈوں پہ حملے نہیں کرنا چاہیے, بلکہ پاکستان کو ڈپلومیٹک طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرے, ان کی سفارتی تعلقات کو استعمال کر لے اور ٹیبل ٹاکس کر لے تاکہ ان کے دوست زیادہ بن جائے, ان کی ہمدردیاں حاصل کرے, نہ کہ اسلامی ملکوں کو یا عرب کنٹریز کو اپنے دشمن بنا دے. اور پھر سعودی عرب کے ساتھ اور ایران کے ساتھ پھر پاکستان نے اپنا ایک کنسٹرکٹر رول پلے کیا, اور وہاں پر اس نے یقین دہانی کی کہ ہم اپنے اڈے کو آپ کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے, اور ایران نے کہا تھا کہ ہم اپنے آپ کے اوپر حملے نہیں کریں گے. لیکن 8ویں دن پھر ایران کے صدر نے معافی مانگ لی اور پھر اس نے حملے نہ کرنے کی یقین دہانی کی, لیکن پھر ان حملوں کو دوبارہ بھی جاری رکھا, جیسے قطر کے اور UAE کے پر حملے کیے کل. لیکن جو سعودی عرب میں جو اجلاس ہوا جس میں عرب ممالک کے اور اسلامی ملک کے وزیر خارجہ نے جو شرکت کی, دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں, یہاں مختلف اینکرز کو میں سنتا ہوں, یہاں پر مختلف پولیٹیشنز کو میں سنتا ہوں کہ امریکہ اکیلا رہ گیا, لیکن میں ان کے اگینسٹ بات کرتا ہوں کہ نہیں, ایران اکیلا رہ گیا. اور اس دن جو سعودی عرب میں جو اجلاس ہوا اور اس میں پھر سعودی عرب کے فارن منسٹر نے جو کھل کے ایران کو کہا کہ اگر آپ نے اپنے حملے جاری رکھے تو ہم وار کریں گے, ہم ان کا بدلہ لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حملوں کو بند کرنا چاہیے, اور میں مندوہیل صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ اس وقت اللہ کا شکر ہے پاکستانی حکومت
فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور پاکستان کا جو کردار ہے یہ بہت عام ہے، اور میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کی طرف پہ ہیں. تو اگر آج پاکستان اپنا رول پلے کرے تو میرے خیال میں یہ جو عرب کنٹریز ہے، یہ جو اسلامی ممالک ہے، یہ جو ایران کے ساتھ ہے، ان جنگ کو کم بھی کر سکتے ہیں، اس جنگ کو ختم بھی کر سکتے اور ایک میز پہ لا سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں جو پاکستان کی بات کروں گا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو آپ نے کل کے شیعہ کمیونٹی کے ساتھ، ان کے علماء کے ساتھ ان سے بات کی، تو میرے خیال میں ایک میسج ہے کہ اس وقت ہم شیعہ سنی کی طرف نہیں دیکھیں گے، بلکہ پاکستان کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے کہ ہم ایک طرف اگر افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور وہاں سے سوشل میڈیا کے ذریعے جو اس وقت سوشل میڈیا افغانستان کا یا انڈیا کا ہے ایک پچ پہ ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے اور پاک فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا جاری ہے ان کو ختم کرنے کے لیے، چاہے وہ شیعہ سنی ہے، وہ بھائی ہے، وہ ہم سب مسلمان ہیں. اور میرے خیال میں ہمیں اس طرف دیکھنا ہے کہ اس وقت پاکستان کا ایک طرف پوری دنیا میں ایک رول پلے کرنے کے قابل ہے کہ وہ ایک رول پلے کرے، اور دوسری طرف جو کہ افغانستان کی زمین ہمارے اوپر استعمال ہو رہے ان کو بھی مطلب کہ ساتھ لے جائیں تاکہ پاکستان اور پاک فوج ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکے. جی ٹھیک ہو گیا. میاں صاحب، آپ نے تمام معزز مہمانوں کی بات سنی. تمام مہمانوں کا خیال ہے کہ پاکستان اس میں بڑا ایک بہترین رول پلے کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے. اور پاکستان اس وقت جو وزراء خارجہ، اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہے اس کے اندر بھی نمائندگی کر رہا ہے پاکستان. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے، جس طرح کہ سعودی عرب کے حوالے سے آیا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب مل کے کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید آگے کیسے بڑھایا جاتا ہے؟ کیونکہ جنگ میں شدت آ رہی ہے، جنگ میں کمی نہیں آ رہی، تو اس شدت میں کمی لانے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن جنگ تو جنگ کا حل پھر بھی نہیں ہوتا نا، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. جنگ کو بالآخر کسی امن، لیکن اس میں امن کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں. یہ بھی نہ ہو کہ کوئی ایک ہی حاجی مون، ایک ہی چودھری پکڑ کے پوری کائنات کو ایک طرف ملیا میٹ کر کے دباؤ میں رکھ کے اور فیصلے کرا لے. وہ ظاہر دنیا اب جو ہے وہ سب میں، ہر ملک میں حمیت ہے اپنی. ایران کے لوگوں نے بھی اپنی سالمیت کو اسرٹ کیا، دکھایا ہے، اور یہ ان کا حق بھی ہے کہ ظاہر اتنی بمباری ہو تو وہ اس کا رد عمل دیں. لیکن جنگ میں جو ایک سب سے اہم چیز ہے، وہ تمام ممالک جو جنگ کے اندر ملوث ہیں، جنگ کرنے والے بھی اور جنگ جو فیس کرنے والے ہیں، وہ ہے ریسٹرینٹ، صبر کا مظاہرہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت، کیونکہ دوسرا ہوتا ہے کہ ہر چیز کی تشریح بارڈر لائن ہوتی ہے. اگر امریکہ کا کوئی اڈا ادھر گلف کنٹریز کے اندر موجود ہے تو گلف کنٹریز کے جب کسی عمارت کو جا کے بمباری ہوگی اور وہ تسلسل کے ساتھ ہوگی تو وہ بھی اپنے اس تشریح کو کرنے میں حق بجانے میں ہوں گے کہ جی یہ ساری ہماری دھرتی پر ہماری ایئر سپیس وائلیٹ کر کے کیا جا رہا ہے. اسی طرح آپ نے ہرمز پہ بھی اب لوگوں کی نظریں جو ہیں اس میں ہیں اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بین الاقوامی پانی ہے. وہ ٹھیک ہے، پانی کا ایک چھوٹا سا وہ خطہ ہے جس کے گرد و پیش ایران ہے، اور ایران وہاں سے اپنی توپوں کا رخ کر کے میزائل وغیرہ وہاں پہ ہر آئے گی کشتی کو. لیکن جنگ میں ٹھیک ہے، چونکہ امریکہ کی طرف سے ایک بڑا بھاری بمباری بھی کی جا رہی ہے اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے ایران کو، تو ایران کا پھر اس وقت رد عمل کی صورت میں یہ سارا آ رہا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جیسے وزراء خارجہ کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں تو اب وہاں پہ باقاعدہ ایران کی طرف سے ہونے والے حملوں کو زیادہ اس کی مذمت کی گئی ہے. اور ایک دوسرا ہمارے ہاں ایک اور غلط العام ایک سوچ چل رہی تھی. نہیں، لیکن اس چیز کا اعتراف نہیں کیا گیا کہ امریکہ کے جو اڈے ہیں ان تمام ممالک کے اندر مشرق وسطیٰ کے، تو ان اڈوں کی وجہ سے ایران کو دیکھیں جی، ایران کے پاس تو دلیل ہے. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران تو اس دلیل پہ ہی چل رہا ہے کہ ہم پر ان اڈوں کی طرف سے فائر ہو رہا ہے اور ہم اس پہ جواب دے رہے ہیں، اور ہو بھی رہا ہے. اب اس حد تک تو چلو بات صحیح ہے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ جنگ میں ریسٹرینٹ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے ضروری ایک عنصر ہے، ادروائز جنگ تو کبھی بھی نہیں رکے گی نا. اب یہ ممالک بھی اپنی جگہ ایک تشریح کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ چونکہ ایک تسلسل کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں، جس میں ہمارے ایئرپورٹس پہ بھی حملہ ہو رہا ہے، جس میں ہماری کچھ عمارتیں بھی، کچھ ایک دو مارکیٹس بھی ان کی دبئی میں بھی ہوئی ہیں، سعودی عرب بھی کر رہا ہے. لیکن سعودی عرب یہ سوچے گا کہ ہماری فضا کے اندر اب آ رہا ہے یہ سارا معاملہ، یہ روکا جائے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے پاس ایک پورا سسٹم موجود ہے دفاعی، لیکن انہوں نے مظاہرہ کیا ریسٹرینٹ کا. یہ نہیں کہ کوئی بزدلی کی بات ہے، اس میں پاکستان کا رول ہے.
پاکستان نے کہا جی اس دفاعی معاہدے کی روح سے ہم آپ کے پابند ہیں، لیکن نہ آپ رد عمل دکھائیں، نہ یہ ریسٹرینٹ ہے کہ رد عمل فوری، جسے کہتے ہیں نا ایک دم نی جرک رد عمل، کہ جی چلو جی ایران نے حملہ کر دیا ہم بھی کر دیں. ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے ہمارے اندر آ کے خطے میں حملہ تو کیا نا، بھلے آپ نے امریکی اڈوں پہ کیا. چلے میاں صاحب، پاکستان اس میں کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان کس حد تک کر پائے گا؟ ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. ایران کی جنگ کے اوپر بات کر رہے تھے. قادر خان بندوخیل صاحب، ایک جانب تو امریکہ کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے ایک مراسم جا رہے ہیں، دوستی جا رہی ہے، دوسری جانب جو امریکہ کے ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس ہیں، نیشنل انٹیلیجنس، تلسی گیبرڈ، انہوں نے سینٹ کی ایک کمیٹی کو بیان دیا ہے. اس کے اندر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کی سلامتی کے لیے ایک تھریٹ ہے. انہوں نے باقی ممالک کا بھی نام لیا، جس میں روس ہے، چائنا ہے، جس میں ایران ہے، لیکن ساتھ پاکستان کا بھی لیا. اور پاکستان کی خصوصاً میزائل ٹیکنالوجی، اس کو لے کے انہوں نے خاصی ڈیبیٹ کی. یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ یہ تو پہلے اسرائیل جو ہے وہ ایران کا نام لیتا تھا اور اسرائیل کی زبان امریکہ بولتا تھا، اب امریکہ براہ راست پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی پہ تنقید کر رہا ہے. جی دیکھیے، یہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر ایران ہار گیا خدا نخواستہ تو اگلی باری پاکستان کی، تو ایک ایک فرد کو پتہ ہے اس بات کا. اور کیا آپ جو اسرائیل کے اندر امریکی سفیر ہے اس کا بیان بھی آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے دی ہے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کی جو ہے نا وہ نیت میں فطور تو ہے، اور اس سے پہلے بھی امریکہ ہمیں دھوکہ دے چکا ہے. ان کا چھٹا بیڑا آتے آتے ہمارا ہی بیڑا غرق ہو گیا. تو اور پھر اسی کو مثال بنا کے سعودی عرب نے جو پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے عدم اعتماد ہے امریکہ کے اوپر کہ بھیا آپ کے اوپر ہم اعتماد نہیں کر سکتے. اور پھر امریکہ نے جو اس خطے میں پورے ایک کتا پالا ہوا ہے اسرائیل کے نام سے، وہ کس لیے پالا ہوا ہے؟ وہ اسی لیے پالا ہوا ہے کہ وہ تمام اسلامی ممالک بشمول پاکستان اس کے اوپر بھونکنا شروع کر دے. کیا ماضی میں آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہمارے ایٹمی تنصیبات پر امریکی اسرائیل نے دھمکی دی ہے؟ کیا آج بھی اسرائیل اور ہندوستان کی نیت میں یا سوچ میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ایٹمی قوت جو ہے ہم تباہ کر لیں؟ اور ان دونوں کے پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے. اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، سی پیک کے مقابلے میں جو چابہار پورٹ تھا، کیا وہ ہندوستان، امریکہ یہ سارے مل کے نہیں کرے تھے بشمول افغانستان اور ایران؟ یہ ساری چیزیں وہ بھی ایک حقیقت ہے، یاد رکھنا چاہیے. ہم تھوڑا سا جذبات میں آ کے کبھی کبھار ہم ہر چیزوں پہ جو ہے نا وہ پردہ ڈال لیتے. کیا کلبھوشن یادو کو ایران کے پیٹ سے نکال کے ہم نے نہیں لایا؟ کیا وہ ایک زندہ مثال دہشت گردی کا نہیں ہے؟ اور پھر وہی ہندوستان ہے جس نے اس جنگ سے ایک دن پہلے حملہ کر دیے، حملہ نہیں کیا اسرائیل کے وزیر اعظم سے، جو کہنا جانے کہ وہ زندہ ہے یا مردار ہو چکا ہے، اور ملاقات نہیں کی ہے. اور ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، کیا اسی اپنا اس میں ہرمز میں ہندوستان کی جہازوں کو اجازت نہیں دی گئی؟ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، زیادہ دور نہ جائے. اور پھر ہندوستان کی جو اپوزیشن نے، کیا وہ مودی کے اوپر تنقید نہیں کر رہے کہ ایران ہمارا دوست ہے؟ تو میں اس چیز پہ بھی تھوڑا سا ایک اگر میں تکلف سے کام نہیں لوں کہ ہم نے بھی، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہماری دوستی ہے بھی کہ نہیں ہے. اور یقیناً عوام جو نا وہ تو ایک اسلامی ممالک کے طور پہ ان کے ساتھ اچھے مراسم رکھنا بھی چاہتے ہیں اور ہمارے ایک مذہبی رشتہ بھی ہے. لیکن کیا حکومتوں کے سطح بھی ہندوستان ہم سے زیادہ نزدیک نہیں ہے ایران کے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ان ساری چیزوں کے اوپر سوچ وچار کا اس وقت ایک ضرورت ہے. اور پاکستان کو بلا خوف ہو ان تمام اسلامی ممالک کو بشمول ایران کو بٹھانا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے اسی طرح کرنا ہے کہ ہم نے دشمن کے ہاتھوں کھیلنا ہے، اور اس جنگ کے بعد پھر ایک دوسرے کے خلاف جو نا ہم نے خنجر لے کے کھڑے ہونا ہے. کیا ان چیزوں کو بھی ایک ہونا چاہیے؟ ہمارے محترم جنرل صاحب، بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کی ہے، تو کیا ہم اتنی جہاں خرچے کرتے ہیں، جہاں ایک OIC کی اجلاس ہم نہیں بلا سکتے؟ ہم پیٹ میں پتھر باندھ کے اجلاس بلا سکتے ہیں.
آپ یقین کریں گے کہ آج 100 روپے پیٹرول آپ حکومت اس نام پہ بڑھا دے کہ ہم نے اویسی کی میٹنگ کریں گے تو ہر پاکستانی اس کو خوشی سے اور دل سے اس کو تسلیم کریں گے. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا کا یا خطے کا جو نظر ہے وہ پاکستان کی طرف ہے, جو میں پہلے بھی نشاندہی کر چکا ہوں. اور یقیناً پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, ایک سپر پاور ہے اسلامی دنیا کا, اور دنیا کے دوسرے بڑے ملک ہندوستان کو جو نا وہ شکست دے چکا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. دنیا کو ہضم نہیں ہو رہی ہے, ہمارے پڑوسیوں کو بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے باتیں ساری. یقیناً پڑوسی میں گاؤں میں جب ایک گھرانہ طاقتور ہوتا ہے تو وہ پورے گاؤں سے نفرت کرتا ہے, پورے گاؤں کے دل میں ایک بغض ہوتا ہے کہ یار یہ گھرانہ جو ہے نا یہ طاقتور ہے اور یہ کل ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. اور ہمیں تو کھلی دھمکی مل رہی ہے, چاہے سی پیک کا میں آپ کا حوالہ دوں, چاہے میں اسرائیل کے اندر امریکہ کا جو سفیر ہے اس کا حوالہ دوں, یا جس کا حوالہ آپ نے دی ہے, یا ہندوستان جس طرح چڑھائی کرے یا افغانستان کر رہے, تو ہم تو کھٹک رہے ہیں ان پورے خطے میں دنیا اور اسلامی ممالک اور پڑوسی ممالک میں. تو میں یہ کہوں گا اس میں اسلامی ممالک بھی ہے بہت سارے جو ایک بغض رکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ, ایک ان کی سوچ نہیں بنتی ہے, وہ بھلے امریکہ کے سامنے لیٹ کے ان کو ہٹے کیا, وہ تو جو خواتین کو کھڑے کر کے اور نچوا رہے تھے ٹرمپ کے سامنے قطر میں, وہ ساری چیزیں یاد رکھنی چاہیے. اتنے بغیرت اور بزدل ہم نہیں ہیں ابھی تک کہ ہم یہ باتیں کہہ بھی نہیں سکے. یاد نہیں ہے قطر کی وہ جو خواتین کو نچوایا ٹرمپ کے سامنے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور پاکستان کو کیسا سٹیپ لینا چاہیے. اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو باڑ میں جائے, ناراض ہو جائے, مگر جو سچے دل سے ہمارے دوست ہے, جو مخلص ہے پاکستان کے ساتھ اس خطے میں, ان کو گلے لگانا چاہیے, ان کے ساتھ کھل کے ساتھ دینا چاہیے, ان کے ساتھ یہ بتانا چاہیے کہ میں جو کل بھی آپ کے ساتھ تھا مجبوری میں, کل بھی مصیبت میں آپ کے ساتھ تھا, آج بھی آپ کے ساتھ ہوں اور آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہوں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں دوبارہ کہ پاکستان کا ایک رول بنتا ہے خطے میں, اور یہ موقع ہے پاکستان کو ایک مرتبہ پھر اس سفارتی محاذ میں بھی اپنا لوہا منوانے کا. جی بالکل. اچھا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے بریگیڈیئر صاحب. جس طرح ایران کو ہم دیکھتے ہیں تو ایران اس وقت جہاں پہ اس کی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں وہ سفارتی کمزوریاں ہیں, کیونکہ ایران نے کسی ملک کے ساتھ ایران کے اتنے آئیڈیل وہ ریلیشنز, اتنے وہ تعلقات نہیں تھے سوائے بھارت کے یا چند ایک اور ممالک کے. جو خطے کے اندر ان کے ہمسایہ ممالک تھے ان کے ساتھ جس طرح پاکستان ہے, ایران کے اتنے اچھے کوئی تعلقات نہیں رہے ماضی کے اندر. اچھا, اب پاکستان جو اپنا رول ادا کر سکتا ہے تو اس میں آپ نے بھی ذکر کیا, مندوخیل صاحب نے بھی کیا کہ پاکستان کو اپنا کردار اس طرح ادا کر بھی رہا ہے اور کرنا چاہیے. لیکن کیا سفارتی محاذ پہ مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے پاکستان کو, تعلقات مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور ایران اس کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ اس کے سفارتی اگر تعلقات اچھے ہوتے تو شاید آج گلف کے اندر یا اس کے ارد گرد ممالک جہاں امریکی اڈے ہیں تو اس کے لیے اتنے مسائل نہ پیدا ہوئے ہوتے. دیکھیں, یہ بات بالکل صحیح ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے یہ لوگ ٹرم استعمال کرتے ہیں ہائبرڈ ماڈل پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل سفارتکاری میں, چاہے وہ سویلین لیڈ سفارتکاری ہو یا with full support of the military سفارتکاری, میرا خیال ہے کہ دونوں کا یہ جو ہم ایک دیکھ رہے ہیں الائنس, اور دونوں کے جو آپس میں ہینڈ اینڈ گلو جو ایک اسٹریٹجی چل رہی ہے, میں سمجھتا ہوں یہی اسٹریٹجی ہے جو اس پہ ڈیلیور کر رہی ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو جن کو اعتراض ہے اس موجودہ اس صورت سسٹم کے اوپر, بیکاز یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیلیور کیا ہے, خاص کر پچھلی جنگ کے بعد انڈیا کے ساتھ زمین آسمان کا فرق آیا. ہماری کریڈیبلٹی, ہماری ایکسیپٹیبلٹی ایٹ انٹرنیشنل لیول. ایران, آپ کی بات صحیح ہے کہ بیکاز یہ ایک اسلامک رجیم آئی تھی, اسلامک ریولیوشن 79 میں آیا تھا, اور ان کے ایک خاص اپنا مائنڈ سیٹ ہے, ان کا ایک خاص اپنا اسٹائل آف گورننس ہے, ان کا ایک اپنا خاص ایک نظریہ ہے. تو یقیناً اس میں تمام باقی مسلم ممالک کے لوگ بھی ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں تھے, یہ ہم نے دیکھا. اور 2 سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو ایک بارڈر کلیش ہو گیا تھا ہمارا ایران کے ساتھ, انہوں نے ایک دم ہم پہ میزائل مارے اور ہم نے ود ان 24 آور ایک بڑا سیویئر رسپانس دیا ایرانیئنس کو,
और फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके प्रेसिडेंट साहब भी भागे भागे, रफसंजानी साहब, मैं नाम का भूल रहा हूँ, वो आए पाकिस्तान और बड़ा फिर मामला जो है वो सेटल हो गए। सो बिल्कुल ये ट्रस्ट मिसट्रस्ट और ये चीज रहा है। लेकिन बात ये है, ईरान जो इस वक्त जंग लड़ रहा है वो सिर्फ अपनी जंग उनकी नहीं है, सर्वाइवल की। मैं समझता हूँ वो इस्लाम की जंग भी लड़ रहे एज द ओनली मुस्लिम पावर, ठीक है, कुछ ममालिक को ने उनको मॉरल सपोर्ट दी है, और उसके अलावा पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि ईरान जो है मस्ट सर्वाइव, ईरान जो है वो घुटने सरेंडर ना करे। ईरान रजीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ईरान की जो मौजूदा जियो पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक एंटिटी है ईरान एज सच, वो इसी तरह रहना चाहिए, उसकी सालमियत, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सलामती वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। तो हम तो चाहेंगे कि स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल ईरान बिल्कुल कायम रहे, ये बिल्कुल हमारे गाइडिंग फैक्टर है। और विज़ सऊदी अरेबिया, हमने पहले भी, आपको मालूम है 3 साल पहले उन दोनों ममालिक के दरमियान ईरान सऊदी अरेबिया, हमने बड़ी उसमें रिकंसिलिएशन भी कराई, उसमें भी पाकिस्तान ने बड़ा रोल अदा किया, उसमें भी मिलिट्री लीडरशिप इन्वॉल्व थी, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो भी इन्वॉल्व थे। तो लिहाजा वो हमारा रोल है, मसालत मीडिएशन और जंग न करने का ये हमारा रोल है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो आज आपने अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी है, ये नेशनल इंटेलिजेंस कमेटी की तुलसी गैबर्ड, आदिल चौधरी भाई, मैं 4 साल अमेरिका में रहा हूँ इन दी एम्बेसी, 4 years इन द लेट 90s, 96 से 2000, और मैं जब वहां से वापस आया, जो कुछ मैंने वहां पे देखा, जो कुछ मैंने वहां पे अटेंड किया, इवन हाईएस्ट लेवल पे जाके, मैं ज्यादा डिटेल आपको नहीं बता सकता हूँ, तो मेरा ये ईमान तक का ये है बात कि ये लोग आपके खैर ख्वाह, आपके वेल विशर नहीं हो सकते। यस, हमारे इनके साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप अमेरिका के साथ होनी चाहिए, हमारे अपने इकोनॉमिक मफादात हैं, सिक्योरिटी मफादात हैं, वर्किंग रिलेशनशिप टैक्टिकल लेवल पे ये वो आगे पीछे, मईशत वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे आज भी याद है, एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देता हूँ। सीमर हर्श एक बहुत जबरदस्त अमेरिकन ये वेस्टर्न राइटर थे, उन्होंने क्या कहा था 2009 में, जब वो वॉर ऑन टेरर ये सब कुछ हो रहा था, उन्होंने कहा जनाब अमेरिका की पूरी एक फोर्स है जो कि बैठती है मिडल अपना अबू धाबी में, और उनके तालिबान में मिलते हैं अपना अफगानिस्तान से, क्योंकि वहां पे यूएस नेटो फोर्सेस थी उस वक्त। अच्छा, कि अगर कभी जरूरत पड़े तो दे विल मूव इनटू पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, ये जो माइनिस्ट्रेचर, उनको वो जारी बात है कंट्रोल करने के लिए। ये बड़ा मशहूर आर्टिकल आज भी आपको मिल जाएगा। फिर आपको याद है हमारे मरहूम जनरल दुरानी साहब, हमीद गुल साहब, देखें हमीद गुल साहब के खिलाफ के व्यूज साहब इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके जरा टफ रिजिड व्यूज थे, लेकिन उनका एक बड़ा मशहूर जुमला था, अगर आपको याद है, एक टीवी प्रोग्राम में कहा, अफगानिस्तान एक बहाना है, असल निशाना पाकिस्तान है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन दी अमेरिकन डीप स्टेट, अमेरिका के अंदर जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, अमेरिका के अंदर जो इंडियन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी अब क्रिएट होगी इन द लास्ट 2 decades। हम लोग तो वहां पाकिस्तानी आपस में ये सियासी तौर पे लड़ते रहते हैं, लेकिन इंडियन ने ऐसी पेनिट्रेशन की है कि जनाब वो उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि पाकिस्तान एज अ nuclear sole Islamic nuclear power is not acceptable to the interest of the United States, and of course क्योंकि अमेरिका अब Zionist control सामने आ गए, तो लिहाजा बिल्कुल अभी 2-3 दफा और भी बयानात आए जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो हमें खटकता है। तो लिहाजा हमें लॉन्ग टर्म, आई एम श्योर हमारे सिविल एंड मिलिट्री जो प्लानर्स हैं वो इस बात को समझते हैं, और ये जरूर चीजें सब नोट होती होंगी, डिबेट भी होती होंगी कि हमने कैसे अपने इंटरेस्ट का दिफा करना है इन तमाम मुश्किल हालात में, और कैसे हमने इसके थ्रू अपने आप को नेविगेट करना है कि हम अब बात भी बन जाए और हमारे इंटरेस्ट जो है वो भी बिल्कुल उनकी मफादात, हमारे इंटरेस्ट मफादात, उस पर हम कायम रहे और उनको हम सेफ गार्ड करें, उनको हम प्रोटेक्ट करें। तो लिहाजा मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो अच्छा हो गया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी कि इस खातून ने कल वहां पे सेनेट हेयरिंग में बैठ के ये जनाब ये बात कह दी। तो लिहाजा अभी भी किसी को शक है पाकिस्तान में, तो फिर वो शक दूर कर ले, ठीक है, वर्किंग रिलेशनशिप रखें उनके साथ। तंगी साहब से जानते हैं। तंगी साहब,
پاکستان کے اوپر بظاہر تو ایک بہت بڑا انہوں نے یہ الزام لگایا ہے نا کہ پاکستان ان کی سلامتی کے لیے خطرناک ہے امریکہ کی، جبکہ پاکستان تو اپنی سلامتی کے لیے یہ ساری میزائل ٹیکنالوجی بنا رہا ہے. خطے کے اندر پاکستان کو مسائل کا سامنا ہے، انڈیا کی جانب سے ہر وقت جارحیت کا سامنا ہے. تو کیا حکومت کی جانب سے تلسی گیبرڈ کے اس بیان کے بعد کوئی احتجاج کیا گیا امریکہ کو؟ کوئی انہیں ریلائز کرایا گیا کہ وہ پاکستان کے حوالے سے غلط وہاں پہ انہوں نے کوئی بیانات دیے ہیں؟ دیکھیے اعظم چودھری صاحب، قادر مندوہیل صاحب نے بھی، بریگیڈیئر صاحب نے بھی اپنی سوچ کے مطابق سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن کیا اگر آپ ایران کو مورلی، پولیٹیکلی، پروفیشنلی سپورٹ کرتے ہیں اور آپ اسرائیل کے خلاف بات بھی کرتے ہیں اور اسرائیل کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ دشمنی بھی کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ ہم اسرائیل اور ایران میں ہم ایران کو سپورٹ ہی کریں گے، تو کیا امریکہ آپ ہی کے لیے بیانات دے دے؟ دیکھیے امریکہ، اور کس نے کہا ہے کہ امریکہ ہمارا خیر خواہ ہے؟ میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کو اپنی مفاد کے لیے سوچتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے یہ زندگی گزارتے ہیں اور اپنی مفاد کے لیے حکومتیں کرتے ہیں. جو بھی آ جاتے، چاہے آپ وہ ٹرمپ ہو یا ہیلری کلنٹن ہو یا اوباما ہو یا مکین ہو، جو بھی آ جاتے ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ امریکن کو پروٹیکٹ کرے، وہ امریکہ کو ترقی دے دے، وہ امریکہ کو مضبوط کرے، وہ امریکہ مطلب پوری دنیا پہ حکمرانی کرے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ امریکہ میرے حق میں بیان دے دے، اور اگر امریکہ میرے خلاف بیان دیتے تو میں جذباتی ہو کہ ان کے ساتھ دشمنی شروع کروں. پاکستان کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹک طریقے سے برابری کی بنیاد پر، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ایران ہو، برابری کی بنیاد پہ ان کے ساتھ تعلقات بنائے. کیا اگر ایران کی وجہ سے ہم امریکہ کے ساتھ دشمنی شروع کرتے ہیں تو ہم یہ جو ہماری پالیسی ہے یہ صحیح طرف جا سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اعظم چودھری صاحب اس وقت پاکستان کو امریکہ عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہیں، اسرائیل کے خلاف لڑتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیان دیتے ہیں اور وہ اس لیے بیان دیتے ہیں کہ وہ اپنے ذات کے لیے سوچتے ہیں. لیکن پاکستان کی جو ایٹمی میزائل ٹیکنالوجی ہے یہ اپنے پروٹیکشن کے لیے ہے. یہ ہم نے کسی بھی جگہ پر پہل نہیں کیا ہے کہ ہم کسی ملک کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ یا ایران کے ساتھ کسی اور ملک پہ حملہ کرتے ہیں. پاکستان ہمیشہ ڈپلومیٹک طریقے سے ہمسائے ممالک کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ بھی مل کے ہم نے مینی ٹائم، کتنے سالوں سے ہم نے انڈیا کو سمجھا کر کہ آپ وائلیشن نہ کریں، آپ لائن آف کنٹرول پہ وائلیشن نہ کریں. لیکن جب ہمیں پتہ چلا یا پاک فوج کو پتہ چلا یا حکومت وقت کو پتہ چلا کہ اب یہ ہمیں نہیں چھوڑتے، تو ہم نے پھر ان کو اپنی طاقت، اپنی صلاحیت ثابت کر لی کہ پاک فوج کے اندر اتنی صلاحیت کیا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں اندر گھس کر کے آپ کو شکست دے سکتے ہیں. ابھی اگر ان حالات کے تناظر میں اگر پاکستان کسی بھی ملک کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ پورے خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پہ ہے، حکومت پہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر پاکستان اپنا رول اللہ نہ کرے، پلے نہ کرے، تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس وقت عرب ممالک کے ساتھ، اسلامی ممالک کے ساتھ، ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ترکیہ کے ساتھ، رشیا کے ساتھ پاکستان کا رول بہت اہم ہے. اور یہ تمام کنٹریز پاکستان کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ پاکستان اس جنگ کو رکوا سکتے ہیں. اور اس وقت ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، نائب وزیر اعظم یہ جو ہمارا ڈار صاحب ہے، جو ہمارا ڈیفنس منسٹر ہے، ان کا رول بہت اہم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کو جنگ سے نکالنے کے لیے پاکستان کا جو کردار ہوگا وہ بہت اہم. جی بالکل ٹھیک ہے میاں صاحب. ایک طرف تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے، دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل جب امریکہ جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ بڑی پذیرائی ملتی ہے، بڑی عزت دی جاتی ہے. لیکن تلسی گیبرڈ کا بیان اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ بھی ایک آپ نے بڑا اچھا ویسے کہا کہ پاکستان کے فورن آفس کو اور باقاعدہ اس کو رپورٹ کرنا چاہیے. آپ سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ کیونکہ اس بیوروکریسی کا حصہ رہ چکے ہیں،
تو ان چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں. اس کو فوری ریبٹل آنا چاہیے. اور دیکھیں ہمارے جو میزائل کا انہوں نے ذکر بھی کیا نا, اس کی تو رینج بھی 2750 کلومیٹر ہے. امریکہ کا ہوم لینڈ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو ہمارے ہوم لینڈ ہے اس کو خطرہ ہے. امریکہ کے ہوم لینڈ کے, یو ایس ہوم لینڈ کو تو خطرہ ہی نہیں ہے پاکستان کے کسی میزائل سے, وہ تو ہماری رینج کے باہر ہے. جبکہ جو ان کا جو بڑا پرانا دوست رہا ہے, جن کے ساتھ ان کا سول نیوکلیئر معاہدہ بھی ہے بھارت, وہ تو 5000 کلومیٹر سے زیادہ رینج کے میزائل بنا چکا ہے اور بنا رہا ہے. تو اس کی طرف سے کبھی ان کی طرف سے ایسی بات نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے, میں نے آپ کے 1-2 پروگرامز میں کہا تھا کہ دنیا ہم خیال لوگوں میں, ہم خیال قوتوں میں, ہم خیال مملکتوں میں تقسیم ہے, اور عدم ہم خیال, یہود ہوا, ہنود ہوا, یہ آپس میں ہم خیال ہیں. پاکستان انہیں ایک آنکھ کبھی نہیں بھایا. ویسے مجھے ایک بات تھوڑی انوکھی سی میں کرنے لگا ہوں, جہاں پہ میرے بھائی بریگیڈیئر فاروق تعینات رہے ہیں, وہاں ہمارے بھی ایک جاننے والے دوست بریگیڈیئر جاوید حسن بھی تعینات رہے تھے, ڈیفنس اٹیچی واشنگٹن میں. وہ کہنے لگے کہ ہمیں انہوں نے بذات خود بتایا کہ مجھے اسرائیل کے امبیسڈر نے, ایک چائے پہ ہم بیٹھے تھے ہم دونوں, تو کہنے لگے یار پاکستان کی اسرائیل سے براہ راست کیا دشمنی ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے تو عرب لوگوں سے دوستی ہے, آپ وہ دور دراز ملک میں بیٹھ کے اسلام کے سو کالڈ, وہ ان کے مطلب میں تو وہ لفظ نہیں کہوں گا کہ مامے بن کے کہتے ہیں جی اسرائیل کا پاسپورٹ میں بھی نہیں اندراج ہے یا وہاں پہ ہماری دشمنی ہے. تو اس طرح کے معاملات ہیں دنیا میں, بے شمار سوچیں چل رہی ہوتی ہیں, کنفلکٹنگ سچویشنز ہوتی ہیں, ان کے اندر نیویگیٹ کرنا. بڑا اچھا لفظ بولا بریگیڈیئر فاروق نے, نیویگیٹ کرنا ہے. ان میں سے آپ نے راستہ بنا, ڈپلومیسی اسی چیز کا نام ہے. جیسے پاکستان کا ایٹمی پروگرام, اب بھی ہم بہت ذکر کر رہے ہیں, پاکستان کا ایٹمی پروگرام تو 40 لڑائی کرنا نہیں ہے, 40-50 سال سے زد میں ہے. امریکہ کی کانگریس نے امریکہ کے صدر کو کہا کہ سرٹیفکیٹ دو, پاکستان نے روک دیا پروگرام, پاکستان نے فائدہ اٹھایا. پاکستان کے تمام سیاستدان یا غیر سیاسی حکمرانوں نے ہمیشہ اس طریقے سے نیویگیٹ کیا کہ آج ہم ملٹری نیوکلیئر پاور بن چکے ہوئے ہیں اور اس کی ڈسمینٹلنگ پاسبل نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں جی وہ لے جائیں گے آگے, میں ان کو کیسے لے جائیں, میں کہ وہ دہی کلچا تھوڑی ہے کہ آپ پیالے میں ڈال کے لے جائیں گے. مندوخیل صاحب, ڈسمینٹل والا کوئی چکر ہی نہیں ہے. مندوخیل صاحب, پاکستان ذات میں نہیں ہے. میں ہرمز ابھی تک بند ہے, اور اب کیونکہ قطر کے جو LNG کا ان کا مین سورس ہے اس کو بھی اٹیک کر دیا گیا. اچھا, اسٹیٹس آف ہرمز کے حوالے سے جو امریکی مشیر ہیں باب مکینلے, ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس یا صدر ٹرمپ کے پاس کوئی ایسی مستقل پالیسی نہیں ہے کہ اسٹیٹس آف ہرمز کو وہ کھلوا پائیں. اگر ان کے پاس پالیسی نہیں ہے تو وہ بار بار وہ دھمکیاں کو دیتے ہیں کہ اسٹیٹس آف ہرمز کو نہیں کھولا گیا تو یہ کریں گے وہ کریں گے. تو کیا امریکہ اس کو کھلوا پائے گا ایران سے؟ نہیں, ہرگز نہیں. اگر امریکہ اس کو کھلوا سکتا تھا تو وہ پورے دنیا سے یہ اپیل نہیں کرتا, چائنا سے, روس سے, ہندوستان سے اور دوسرے ممالک سے, کہ آپ اپنی جہاز بھیج دیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے برطانیہ نے جو جہاز بھیجے تھے, جو کہ ٹرمپ پہلے مسترد کر چکے تھے, جب اس کو یہ نیول فورس مانگا تھا اپنے ہرمز کے لیے تو برطانیہ نے انکار کر دیا, میں نہیں دے سکتا. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کسی صورت میں, جو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایران اگر حکومت خدا نخواستہ نہیں بھی رہتی ہے, ایران میں کوئی قوت نہیں بھی رہتی ہے, تو وہ جو گلی محلے میں جنگجو ہے وہ اس سے بھی یہ اپنا ہرمز جو ہے نا وہ نہیں بچا سکیں گے. اچھا, کیوں ساری بات ہے, ایک جہاز جاتا ہے, شپ ہے, کہیں سے بھی کوئی پٹاخہ ڈال سکتا ہے اس کے اوپر, وہ مار سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا ایک ہتھیار ہے ایران کے ہاتھ میں جو آیا ہے, یا ایک اسٹریٹجک ان کا ایک سچویشن ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ امریکہ یہاں پہ ہار چکا ہے, امریکہ کسی طور پہ نہیں کر سکتا ہے اس کو. اور اسی وجہ سے میں یہ کہوں گا, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایران کے اس جنگ کو پرولونگ کرنے کے لیے, یا پرولونگ ہوتے ہوئے, یا سروائیول کے لیے, جتنا یہ جنگ لمبا ہوگا اتنی امریکہ کی بربادی اور تباہی اور اسرائیل کی ہوگی, اور اتنی پاکستان کا فائدہ ہوگا. اس وجہ سے کہ خدا نخواستہ اگر ایران جو ہے نا وہ سرنڈر کر لیتا ہے تو اگلی باری تو سب کو پتہ ہے, کھلم کھلا اسرائیل تو کہتا ہے, امریکی جو سفیر ہے وہ بھی کہتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ قدرت کی طرف سے ایک ایسا ایک یہ جو اپنا ہرمز ہے جس سے پورا آپ کا 80% ایشیا کا
اور یورپ سے جو نا غالباً 20% جو نا اس کی تجارت اس جگہ سے اس نہر سے ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ ایران کے بالکل بارڈر پہ ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ کوئی حکومت نہ بھی رہے, ایک جنگجو گروپ بھی رہے, وہ بھی ان سے بھی یہ محفوظ نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب امریکہ بھی پھنس چکا ہے, امریکہ کو بھی بانا چاہیے کسی طریقے سے نکلنے کے لیے, کیونکہ جہاں وہ افغانستان میں بے عزت ہو چکا ہے, رسوائی کے ساتھ نکل چکا ہے, جہاں وہ ویتنام میں بے عزت ہو چکا ہے, رسوائی کے بعد نکل چکا ہے, وہاں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اسرائیل سمیت جو نا یہاں بھی بے عزت اور رسوا ہو کے جا رہا ہے, کیونکہ ایران کے پاس ایک بڑی ایک اچھی ایک اسٹریٹجک جو لوکیشن ہے اس حوالے سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں, دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ پاکستان کی یقیناً پورے خطے کی نظر پاکستان کے اوپر ہے, اور پاکستان کو اپنے مستقبل کے لیے اور اسلامی دنیا کو یکجا کرنے کے لیے اور خود امریکہ کے سامنے اپنی ایک پوزیشن مزید مضبوط کرنے کے لیے, کیونکہ ڈر ڈر کے پالیسی سے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. پاکستان کو بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا, پاکستان کو تھوڑا سا ادھر ادھر کی آنکھیں دکھانے پڑیں گے, اور پھر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک خطے میں ایک بہترین رول پاکستان ادا کر سکتا ہے. اور اب بھی مجھے پوری یقین ہے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں ایسا کوئی ملک ہی نہیں ہے جو اپنا رول ادا کر سکے. اگر آپ چائنا کو دیکھ لیں وہ بھی ایک متنازع رول ہے, اگر روس کا دیکھ لیں اس کا بھی متنازع رول ہے, باقی دنیا تو سارے امریکہ کے ساتھ ہے ہندوستان سمیت. تو پاکستان ایک واحد ملک ہے جو ایک اسلامی دنیا کے ساتھ, ایران کے ساتھ تعلقات ہے, افغانستان کے ساتھ, اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ہے, اور دفاعی معاہدہ آلریڈی ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ہے. اور مجھے بالکل عنقریب نظر آ رہا ہے کہ اسلامی دنیا کی تمام ممالک پاکستان کے ساتھ اسی ٹائپ کی معاہدہ کریں گے جس طرح سعودی عرب کے ساتھ کی ہے. پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے, اور یہ بھی امریکہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر ہمارا میزائل امریکہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو ان کا جو بغل بچہ اسرائیل ہے وہاں تک پہنچ جائے گا. قادر مندوخیل صاحب آپ کا, جناب بہرامند تنگی صاحب آپ کا, بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب آپ کا, اور میاں سیف الرحمان صاحب, آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو گیا ہے ورنہ اور اس پہ ڈسکس کرتے. آج کے لیے اتنا ہی. اب کل کیونکہ پاکستان کے اندر عید ہے, پوری قوم کو, تمام اہل اسلام کو 89 نیوز کی جانب سے عید مبارک. اس اپنی عید کے دوران اپنی دعاؤں میں تمام وہ مسلمان جو اس وقت جنگوں کی وجہ سے پریشان ہیں, جن کے اوپر جنگیں مسلط کی گئی ہیں, جارحیت کی جا رہی ہے, ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو, بالخصوص ایران کے مسلمانوں کو, اور لبنان کے مسلمانوں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور ہماری سرحدوں پر جو جوان پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت نوش کر رہے ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تمام لوگوں کو عید مبارک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.